दोपहर के वक़्त खान हवेली के बड़े सहन में कुर्सियाँ लगा दी गई थीं। सफ़ेद रंग के लंबे दुपट्टे में लिपटी एमन हवेली के एक कोने में बैठी थी। इसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि आज इसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है, जो इसने कभी सोचा भी नहीं था। बीबी जान ने हवेली के सब अफ़राद को जमा कर रखा था। इनकी गहरी आँखों में फ़ैसला करने का वही रवायती गरूर झलक रहा था, जो हमेशा खानदान की औरतों में पाया जाता है। सामने हारिस खान बैठा था, काली शेरवानी में, चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में गुस्से की लाली। हारिस ये निकाह आज ही होगा, बीबी जान ने मजबूत लहजे में कहा। हारिस के माथे पर बल पड़ गए। बीबी जान, आप जानती हैं मैं जुनैरा से मोहब्बत करता हूँ। ये लड़की, ये एमन, ये मेरे भाई का वो जुमला अधूरा छोड़ गया। बीबी जान ने हाथ उठाकर इसकी बात काट दी। मैं जानती हूँ कि वो तेरे भाई की पसंद थी, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं है और ये लड़की इस घर की इज्जत है। तुम्हें पसंद हो या ना हो, निकाह होगा। एमन ने चेहरा झुका लिया। इसे लगा जैसे सबकी नजरें इस पर गड़ी हुई है। चंद ही घंटों में मौलवी साहब आ गए। निकाह के अल्फाज गूंजे और एक दो हिचकिचाते हुए जुमलों के बाद हारिस खान ने ना चाहते हुए भी कबूल है कह दिया। एमन के कानों में वो तीन अल्फाज देर तक गूंजते रहे। ये निकाह एक फर्ज की तरह अदा हो गया था। मोहब्बत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। निकाह के बाद जब सब अपने अपने कमरों में चले गए, हारिस ने एमन को अकेला देखकर सख्त लहजे में कहा, सुनो, ये निकाह सिर्फ बीबी जान के कहने पर हुआ है। तुम मेरे दिल में कोई जगह मत बनाना और मेरा कमरा अलग है। एमन ने धीरे से सर हिला दिया। जी। इसके लहजे में ऐसी मासूमियत थी कि हारिस एक लम्हे को रुक गया, मगर फौरन रुख मोड़कर चला गया। इसी शाम हारिस जुनैरा के अपार्टमेंट पहुंचा। जुनैरा का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। तुमने मुझे धोखा दिया है हारिस, वो चिल्लाई। जुनैरा, ये धोखा नहीं, बीबी जान का हुक्म था। जुनैरा ने तल्खी से हंसा। मोहब्बत में हुक्म नहीं चलता हारिस, याद रखना ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हारिस खामोश रहा। वो जानता था जुनैरा का मिजाज कैसा है। दिन गुजर गए, हारिस एमन से बात कम ही करता। एमन भी चुपचाप हवेली के काम काज में मसरूफ रहती। इसके पास ना शिकायत थी ना मुतालबा। एक रात हारिस जुनैरा से मिलने जा रहा था। अजमल ड्राइवर ने गाड़ी निकाली, मगर रास्ते में हारिस को अचानक जिस्म में अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। आंखों के सामने धुंध सी छा गई। अजमल, गाड़ी हवेली की तरफ मोड़ो। जी साहब। हवेली पहुंचकर वो बामुश्किल अंदर आया। सहन सुनसान था। सीढ़ियां चढ़ते हुए इसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो बीच में ही रुक गया। एमन अपने कमरे में पड़ रही थी। कल इसका पर्चा था। भूख लगी तो वो नीचे आई, मगर सीढ़ियों पर हारिस को गिरा देखकर ठठक गई। हारिस साहब, आप ठीक हैं? हारिस ने नींद बंद आंखों से कहा। मुझे मेरे कमरे तक ले चलो। एमन ने हिम्मत की और इसके बाजू थाम कर आहिस्ता आहिस्ता इसे कमरे तक ले गई। इसका वजूद इतना भारी था कि एमन की सांस फूल गई, मगर इसने हिम्मत न हारी। कमरे में पहुंचते ही हारिस बेड पर गिर गया। एमन ने पलटने की कोशिश की, मगर हारिस ने अचानक इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। एमन सीधी इसके सीने से जा टकराई। छोड़े मुझे प्लीज, इसकी आवाज कांप रही थी। हारिस की गिरफ्त मजबूत होती गई। इसकी सांसें भारी और गर्म थीं। वो नशे के असर में था और अपने होश में नहीं। एमन की मुज़ाहमत के बावजूद वो उसे अपने करीब करता गया और यूं एक ऐसी हद पार हो गई जो कभी सोच में भी नहीं थी। सुबह की रोशनी खिड़की से कमरे में फैल रही थी। एमन ने आहिस्ता से आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने कमरे में नहीं है। नजर घूमकर कमरे के फर्नीचर और दीवारों पर पड़ी तो उसका दिल जोर से धड़का। ये हारिस खान का कमरा था। इसका सांस फूलने लगा। रात के एक एक मंजर इसकी आंखों में फिरने लगे। इसके हाथ कांपने लगे। इसने जल्दी से खुद को संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो नहीं चाहती थी कि हवेली का कोई भी फर्द इसे इस कमरे से निकलते देख ले। एक लम्हे के लिए भी ये सोच इसके लिए क़यामत से कम न थी।
چپکے سے دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی، لمبے دوپٹے کو کندھے پر سنبھالتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے جسم پر کئی من بوجھ ہو۔ اس دن ایمن نے اپنے کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھولا، نہ ناشتہ کیا نہ دوپہر کا کھانا۔ کتابیں کھلی رہ گئیں، مگر اس کا دھیان لفظوں پر نہیں تھا۔ پیشانی پر ہلکا بخار چڑھ گیا۔ ادھر حارث صبح سویرے ہی حویلی سے نکل گیا، کسی نے نہ دیکھا نہ کسی کو پتہ چلا۔ گاڑی سیدھی کراچی کی طرف چل پڑی۔ کراچی کے فلائٹ میں پہنچ کر حارث بالکونی میں کھڑا شہر کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے واقعات اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہوش میں نہیں تھا، مگر اس حقیقت سے انکار بھی ممکن نہیں تھا کہ اس نے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ قربت اختیار کی تھی جسے وہ ہمیشہ ناپسند کرتا آیا تھا۔ میں نے یہ کیا کیسے؟ اس نے خود سے کہا، مگر جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ زنیرہ کا خیال آتے ہی اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ وہ کیسے اس سے نظریں ملا سکے گا؟ وہ تو اس کے لیے محبت کا ایک ہی مطلب جانتا تھا، اور وہ زنیرہ تھی۔ مگر اب سب بدل چکا تھا۔ شام کو حارث نے زنیرہ کے اپارٹمنٹ کا رخ کیا۔ زنیرہ سجی سنوری بیٹھی تھی، مگر چہرے پر خوفگی نمایاں تھی۔ کل رات کہاں تھے؟ زنیرہ نے براہ راست سوال کیا۔ حارث نے نظریں چرائیں۔ بس کچھ کام تھا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ زنیرہ نے اسے غور سے دیکھا، جیسے جھوٹ پکڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کام یا کوئی اور وجہ تھی؟ حارث نے جواب دینے کی بجائے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ زنیرہ چھوڑو نا، تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ زنیرہ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ یاد رکھو حارث، میں وہ عورت نہیں جو آسانی سے معاف کر دے۔ حویلی میں ایمن بخار سے نڈال بیٹھی تھی۔ کسی کو کچھ بتائے بغیر وہ دن بھر چپ چاپ بیڈ پر لیٹی رہی۔ ملازمہ نے 2 بار آ کر پوچھا، مگر اس نے بس یہ کہا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رات کو اس نے کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نہ وہ کسی کو الزام دے رہی تھی نہ شکایت، بس ایک خاموش درد اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اگلے دن بی بی جان نے ایمن کو کمزور چہرے کے ساتھ صحن میں دیکھا۔ کیا ہوا ایمن، تمہارا رنگ پیلا کیوں ہو رہا ہے؟ جی بس تھوڑا بخار تھا۔ بی بی جان نے ملازمہ کو حکم دیا کہ اسے دوا دے اور آرام کرنے کو کہے، مگر بی بی جان کے ذہن میں سوال اٹھ گیا کہ پچھلی رات حارث اچانک حویلی کیسے آیا اور خاموشی سے واپس کیوں چلا گیا؟ کراچی میں بیٹھے حارث کے فون پر زنیرہ کا میسج آیا، ہمیں شادی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ حارث نے فوراً جواب لکھا، ہاں جلد۔ مگر موبائل رکھتے ہی اسے ایمن کا چہرہ یاد آ گیا۔ وہ پل بھر کو رکا، جیسے خود سے جنگ لڑ رہا ہو۔ 2 دن بعد حارث دوبارہ زنیرہ کے پاس گیا۔ اس بار زنیرہ نے براہ راست کہا، حارث تمہیں یاد ہے نا، میں چاہتی ہوں شادی تمہاری حویلی میں ہو، وہاں جا کر سب کے سامنے دھوم دھام سے۔ حارث نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں یاد ہے، میں جلد بات کروں گا۔ زنیرہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی چلاک مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ تیار ہو رہا تھا، اور اس منصوبے میں ایمن کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان چھپا تھا۔ حویلی کی دوپہر ہمیشہ کی طرح سنسان تھی۔ صحن میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ایمن کچن میں بی بی جان کے لیے چائے بنا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی پچھلے دنوں کی تھکن اور بے سکونی تھی۔ اسی وقت بی بی جان کی آواز گونجی، ایمن چائے لے کر میرے کمرے میں آؤ۔ ایمن نے ٹرے سنبھالی اور خاموشی سے بی بی جان کے کمرے کی طرف چل دی۔ بی بی جان پلنگ پر بیٹھی تسبیح گھما رہی تھی۔ بیٹی تم خوش تو ہو نا جہاں؟ انہوں نے اچانک پوچھا۔ ایمن کے دل میں کئی لفظ آئے، مگر ہونٹوں سے بس اتنا نکلا، جی بی بی جان، آپ کی دعاؤں سے سب ٹھیک ہے۔ بی بی جان نے سر ہلایا۔ حارث کا مزاج سخت ہے، مگر وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے۔ ایمن نے چائے پیش کی اور سلام کر کے کمرے سے نکل آئی۔ کراچی میں زنیرہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا۔ ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور حارث کو کال ملائی۔ حارث، میں نے سوچ لیا ہے، ہم جلد حویلی چلیں گے، مجھے سب سے ملنا ہے، خاص کر تمہاری بیوی سے۔ حارث نے سنجیدگی سے کہا، زنیرہ وہاں جا کر کوئی بات بس سیدھی رکھنا۔ زنیرہ ہنس پڑی، فکر مت کرو، میں جانتی ہوں کہ کیا کہنا ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ زنیرہ کے ذہن میں ایک ایک لفظ سوچا جا چکا تھا، جو وہ حویلی میں جا کر ایمن کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرنے والی تھی۔ اگلے ہی ہفتے حارث بغیر اطلاع دیے حویلی آ گیا۔ اس کی آمد سے ایمن کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی جب اجمل نے آ کر بتایا، بی بی صاحب آ گئے ہیں۔ ایمن نے سر پر دوپٹہ درست کیا اور سلام کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ حارث نے بس سر ہلا دیا۔
جیسے رسمی ساتھ جواب دیا ہو، مگر ایک پل کے لیے اس کی نظریں ایمن کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی خاموشی تھی جو کئی دنوں سے حارث کے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ شام کو حارث اپنے کمرے میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا، جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ ایمن اندر آئی، ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ حارث نے گلاس لیتے ہوئے کہا، شکریہ۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ ایمن، اس دن کی بات۔ ایمن فوراً بول پڑی، اس کا ذکر مت کیجیے صاحب، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ حارث اس جواب پر چونک گیا۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ ایمن اس معاملے کو اتنے سیدھے لفظوں میں ختم کر دے گی، مگر اندر کہیں یہ بات اسے مزید بے چین کر گئی۔ رات کے کھانے پر بی بی جان نے اعلان کیا، کل شہر سے مہمان آ رہے ہیں، سب تیاری کرو۔ ایمن نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ مہمان دراصل زنیرہ ہے، جو کل حویلی میں قدم رکھنے والی ہے۔ اگلے دن دوپہر کو بڑی گاڑی حویلی کے صحن میں آ کر رکی۔ زنیرہ ہلکی گلابی ساڑی میں قیمتی زیورات کے ساتھ اتری۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا غرور تھا۔ ایمن دروازے کے پاس کھڑی سلام کرنے کو آگے بڑھی۔ زنیرہ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور ہلکا سا طنزیہ تبسم کیا۔ اوہ، تو یہ ہے خان حویلی کی بہو۔ ایمن نے نظریں جھکا کر سلام کیا۔ کھانے کے دوران زنیرہ بی بی جان سے باتیں کرتی رہی، مگر درمیان میں ایمن پر چبھتی ہوئی نگاہ ڈالتی رہی۔ حارث، تمہاری قسمت اچھی ہے کہ بی بی جان نے تمہارے لیے اتنی معصوم سی لڑکی ڈھونڈ لی۔ حارث نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر ایمن نے محسوس کیا کہ زنیرہ کے لہجے میں وہ معصوم لفظ مذاق اڑانے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس رات ایمن چھت پر بیٹھی تھی۔ نیچے سے زنیرہ اور حارث کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زنیرہ کی موجودگی آنے والے دنوں میں حویلی کے سکون کو ہلا دے گی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ ایمن حویلی کے بڑے صحن میں اکیلی بیٹھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، لیکن اس کے دل کی دھڑکن عجیب طرح سے تیز تھی۔ دن میں حارث نے جو باتیں کہی تھیں، وہ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ تم میری ہو اور کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ یہ جملہ جیسے اس کے دل پر مہر لگا گیا ہو۔ بی بی جان کی طبیعت شام کو کچھ بگڑ گئی تھی، اس لیے حارث شہر گیا تھا ڈاکٹر کو لینے۔ باقی ملازم اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ ایمن کو لگا شاید آج پہلی بار وہ حویلی میں واقعی اکیلی ہے، مگر یہ سکون عجیب سا تھا، جیسے کوئی آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہو۔ صحن کے کونے میں رکھی لائٹین کی مدھم روشنی میں ایمن بیٹھی سوچ رہی تھی کہ دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ حارث اندر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ کچھ سنجیدہ تھا، لیکن آنکھوں میں وہی چمک جو ایمن کو بے چین کر دیتی تھی۔ ڈاکٹر آ گیا؟ ایمن نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ آ گیا۔ بی بی جان کو دوائی دے دی ہے؟ حارث نے سیدھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ایمن نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ حارث نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور اس کے قریب آ بیٹھا۔ ایمن، وہ رکا، جیسے الفاظ چنتا ہو۔ مجھے لگتا ہے تم اب بھی مجھ سے دور بھاگ رہی ہو۔ میں کسی سے نہیں بھاگ رہی۔ جھوٹ۔ حارث کی آواز گہری ہو گئی۔ تمہاری آنکھیں سب کہہ دیتی ہیں۔ تم مجھے چاہتی ہو لیکن ڈرتی ہو۔ ایمن نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف دھوکے دیکھے ہیں۔ میں نہیں جانتی کون میرا ہے کون نہیں۔ حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا ایمن۔ تم چاہو تو میرا امتحان لے لو، مگر یہ بات یاد رکھنا، تم میری ہو۔ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زنیرہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ تھی۔ کیا خوب منظر ہے۔ بی بی جان تو سو رہی ہے، اور جہاں محبت کے قصے ہو رہے ہیں۔ ایمن فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ حارث کا چہرہ سخت ہو گیا۔ زنیرہ، تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اجازت؟ زنیرہ طنزیہ ہنسی۔ حارث، تم بھول گئے ہو کہ کچھ دن پہلے تک تم میرے ساتھ زندگی گزارنے کے وعدے کر رہے تھے۔ ایمن کے دل میں جیسے کسی نے کانٹے چبو دیے ہوں۔ اس نے حارث کی طرف دیکھا، لیکن اس نے ایک پل بھی زنیرہ کی بات کو اہمیت نہ دی۔ وہ سب ماضی تھا زنیرہ، اب تم میرے لیے صرف ایک پرانی غلطی ہو۔ زنیرہ کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ تو پھر سن لو، میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ تم جس لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ رہے ہو، میں اس کی زندگی عذاب بنا دوں گی۔ ایمن کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر حارث نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو زنیرہ، ایمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ زنیرہ غصے سے چلی گئی، لیکن اس کے قدموں کی چاپ جیسے ایمن کے دل میں نقش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی
کہ آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے۔ حارث نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایمن نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اندر سے وہ پریشان تھی۔ اگلی صبح حویلی میں عجیب سا ماحول تھا۔ بی بی جان کی طبیعت کچھ بہتر تھی، مگر ملازم آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اجمل نے آ کر حارث سے کہا، صاحب، باہر گاؤں میں افواہیں پھیل رہی ہیں کہ آپ ایمن بی بی کو لے کر شہر چلے جائیں گے۔ حارث نے تیز لہجے میں جواب دیا، جو چاہے کہے، مجھے پرواہ نہیں۔ ایمن یہ سب سن رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ زنیرہ نے اپنی چال چل دی ہے۔ اب گاؤں والے بھی ان کے رشتے کو باتوں کا موضوع بنا رہے ہیں۔ دوپہر کو ایمن کمرے میں بیٹھی تھی کہ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ حارث اندر آیا۔ ایمن، تیار ہو جاؤ، ہم آج شام شہر کو جا رہے ہیں۔ اتنی جلدی؟ ایمن نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، جہاں اب تم محفوظ نہیں ہو۔ ایمن نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں شام ہوتے ہی گھر سے نکل گئے، شہر میں اپنی باقی کی زندگی گزارنے لگے۔ وہاں نہ کوئی زنیرہ تھی اور نہ کوئی گاؤں والا، صرف ہم دونوں میاں بیوی تھے۔